अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 226 पार्ट 7। वो अपना भेस बदल चुका था, बिल्कुल भी पहचाना नहीं जाता था। उसे लग रहा था कि वो सबको धोखा दे देगा, और अब जब उसने माफ़ी मांग ली है तो वो माफ़ कर दिया जाएगा। उसे पूरी ज़िंदगी गुनाह में झोंक देने के बाद अगर अल्लाह ने माफ़ कर भी देना था, तो उसका ये मतलब नहीं था कि दुनिया वाले भी उसे छोड़ देते। वो उस गैर मारूफ शहर में पहुंच गया था जहां उसकी वालदा रहती थी। सुबह की नर्म किरणें चार जानिब फैल रही थी। वो तवील चौड़ी सड़क के एक किनारे पे खड़ा था। उसकी निगाहें सामने सब्जी की रेहड़ी पे खड़ी चंद खवातीन में से एक पे थी, जो सब्जी लेने में मसरूफ़ थी, भाव ताव करती और झंझलाहट का शिकार होती। असद की आंखें भीगने लगीं। वो अपनी माँ को देख रहा था। सियाह रंग का लिबास, कमीज के दामन पे फूल बिखरे थे। उन्होंने सर पे चादर को अच्छे से ओढ़ रखा था। चेहरा झुर्रियों ज़दा था और आंखें भी बुढ़ापे के बायस कमज़ोर हो गई थीं, जो ठीक से देख ना पाती थी। लेकिन उसकी माँ के चेहरे पे मासूमियत वैसी ही थी जैसी वो बचपन में देखता था, या शायद माएँ होती ही मासूम हैं। उनके चेहरे को देखने लगो तो कुछ भी दिमाग में नहीं आता, बस इस बात के कि इस चेहरे से ज़्यादा मासूम चेहरा इस दुनिया में नहीं है। असद इस मासूमियत के पैकर को देखता रहा। वो जीन्स और शर्ट में मलबूस था। उसको अपना बदन थरथराता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों से आंसू बहते उसके गालों पे लुढ़कने लगे थे। वो लब भींच कर कुछ देर खड़ा रहा कि वो माँ को अपना तारुफ कैसे देगा, क्या कहकर उसे अपना आप याद दिलाएगा, और वो निमानी उसे पहचान कर कैसा रद्द-ए-अमल देगी। वो सोचने लगा था। उसने पहला कदम माँ की जानिब बढ़ा दिया था। वो हर कदम पे माँ के करीब हो रहा था। साहब, असद मिल गया है। जिनसे उसने अपनी माँ का पता लगवाया था, उन्हीं में से एक शख्स दबे लहजे में खबर दे रहा था। दूसरी जानिब से तैश में डूबी आवाज़ उभरी। वो बला मिलनी ही था। खान का पैसा खाकर भागा था। मैं उसका पीछा पाताल तक करता। असद की सारी तवज्जो माँ की जानिब थी। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह अपना बचपन स्लो मोशन में चल रहा था। मेरा लाडला बच्चा। माँ ने उसके बाल संवारे थे। वो मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर बोली थी। असद माँ की ओर करीब हो गया था। सड़क के दरमियान में वो पहुंचने वाला था। अब क्या करना है बॉस? खान ने दूसरी जानिब से कहा। वो एक तंदुरुस्त मर्द है। उसके जिस्म के हर हिस्से की कीमत है। उसे मार दो। अस्पताल से लावारिस लाश मैं खुद ले लूँगा। नेक बनोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल तो होगी, लेकिन तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा। माँ उसे समझा रही थी। मैं तेरे पास नेक बनने आ रहा हूँ माँ। तो पूरे मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी, अच्छी बातें बताती थी। मैं तुझसे वो सारी बातें सीखूंगा। असद ने दिल में सोचा। गालों पे तवातर से आंसू बह रहे थे। वो सड़क के दरमियान में आ गया था। तभी उसे यूं लगा कोई उसके कान में पूरी कुव्वत से चीखा है। पर वो एक शख्स नहीं था। कई मुख्तलिफ आवाज़ें थीं जो उसकी समातों से टकराई थीं। औरतों और आदमियों की आवाज़ें। उसने ताज्जुब से सबको गर्दन घुमा कर देखा। उन सबके चेहरे एक जैसे थे, निस्वानी चेहरे, मासूमियत से भरे। कमाल हैरत थी कि वो इसकी माँ से ममासलत रखते थे। असद ने हाथ उठाकर उन्हें छूना चाहा, लेकिन उसके हाथ बेजान से गिरे रहे। उसे अचंभा हुआ। उसकी पुश्त सड़क से क्यों लगी हुई है? क्या वो कोई ख्वाब देख रहा था? इसे गाड़ी ने टक्कर मारी है। सर से खून बह रहा है। आंखें बंद हो रही हैं। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लोग उसके गिर्द खड़े हवास बाख्ता चीख चिल्ला रहे थे, और उसे उनकी बेवकूफ़ी पे हंसी आ रही थी कि भला उसे कैसे गाड़ी कुचल सकती है। वो तो अभी खड़ा हुआ था, लेकिन डूबते दिमाग से उसने महसूस किया कि वो अब खड़ा नहीं था। उसकी टांगें जिस्म का हिस्सा मालूम नहीं होती थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने तेज़ी से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बेबसी ही बेबसी थी। मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा?
وہ پوچھنا چاہتا تھا، تبھی ایک شفیق نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی، اس کے ماتھے سے پھوٹتے خون کو سیاہ چادر سے پونچھ رہی تھی۔ اسد کے جسم سے نکلتی جان واپس اس میں لوٹ آئی۔ ماں، وہ وہ بے آواز بولا تھا۔ کسی نے نہیں سنا۔ وہ ماں کو پکارتا رہا، بے بسی سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کو چومنا چاہتا تھا، اس کے سینے سے لگنا چاہتا تھا، لیکن ماں کو کچھ پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ اس نے دم توڑ دیا۔ لیکن وہ اپنی ماں کو یہ نہ بتا سکا کہ وہ جس شخص کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ وہ اس سے ملنے آیا تھا، وہ اس سے اچھی باتیں سیکھنے آیا تھا، لیکن زندگی نے اتنا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسد نے نیک کام نہیں کیے تھے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا۔ ماں کی پوری بات اس کا مردہ ہوتا ذہن آخری بار سوچ رہا تھا۔ برائی سے سب ملتا ہوگا، بس سکون نہیں ملتا، اور جس کے پاس سکون نہ ہو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو تم میرے بیٹے نیک بن جانا تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو۔ اسد کا دماغ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ زندگی کا آخری لمس بھی اس کے دماغ کو چھو کر گزر گیا تھا۔ اب بس وہ بے جان تھا، ایک لاوارث لاش جسے کچھ دیر میں ایمبولنس آ کر لے گئی، اور اس کے اسپتال پہنچنے سے پہلے خان کے آدمی ہسپتال پہنچ گئے تھے اس کے وارث بن کر۔ انہوں نے اسد کی لاش وصول کر لی تھی، اب وہ اس کے جسم کے حصوں سے اپنی رقم پوری کریں گے۔ ایک اور کردار اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ نمل کے سارے دوست اس کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے آ گئے تھے۔ لیزا بھی پاکستان آ گئی تھی۔ ردھم، دیا اور نمل ایک دوجے کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ فاخر، راغب اور شایان، جس کا منہ راغب کو دیکھ کر کچھ بن جاتا تھا، الگ بیٹھے تھے، اور لڑکیاں الگ تھیں۔ لیزا موسیٰ کو بہلانے میں لگی بڑی آپی بنی ہوئی تھی۔ نمل موسیٰ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ آنکھوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ تمہاری ایک بیٹی کو میرا بیٹا اپنے پیار کے جال میں پھنسا لے گا اور اسے لے کر بھاگ جائے گا، دیکھ لینا تم۔ یہ ساری باتیں میں سکھاؤں گی کہ تم اس عورت کی بیٹیوں کے بھائی نہیں ہو۔ بڑی والی ہماری ہے، یاد رکھنا موسیٰ، ہم نے اسے لے کر بھاگنا ہے۔ ردھم نمل کو سینے سے لگائے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ نمل اور دیا بے ساختہ ہنستی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایسے ہی رشتہ دے دوں گی۔ ردھم نے بدمزگی سے سر نہ میں ہلایا۔ ایسے کہانی بڑی سمپل ہو جائے گی، مجھے ٹویسٹ چاہیے۔ ردھم نے ابھی نمل اور دیا کو نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی امید سے ہے۔ وہ تینوں ایک ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ اب باری دیا کی تھی، جس کے پیٹ میں گولے بننے لگے تھے۔ وہ انگلیاں مروڑتی بولی، فاخر اور میں اس ہفتے شادی کر رہے ہیں، ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، بس تم لوگوں کا انتظار تھا۔ اب سب آ گئے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ نمل اور ردھم دونوں ہی خوش ہو گئیں۔ انہوں نے دیا کو ایک ساتھ گلے لگا لیا تھا۔ بہت 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 مبارک ہو تمہیں۔ دیا جھنیپ گئی تھی، اس کے چہرے پہ شادی کا گلو آ رہا تھا۔ تبھی ردھم نے گلا کھنکارا، مجھے بھی کچھ بتانا ہے۔ نمل اور دیا اس کی جانب چہرہ کر کے بیٹھ گئیں۔ موسیٰ کی بہن آنے والی ہے۔ نمل اور دیا کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ ردھم نے شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ ہاں، میں پریگننٹ ہوں، اور راغب کو 100% یقین ہے کہ بیٹی ہی ہوگی۔ نمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ری ایکشن دے۔ وہ بس چمکتی آنکھوں سے ردھم کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے جوش میں غلط سوال کر لیا، یہ سب کیسے ہوا؟ ردھم نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ بے وقوف ہو، بہت بار رومانس کرنے سے اور شاید احتیاط نہ کرنے سے۔ نمل بیچاری کچی سی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا، پاگل کہیں کی، میرا مطلب تھا کہ تمہیں یہ پتہ کیسے چلا؟ ردھم کے لبوں کی صورت ڈھل گئی۔ ایسے پوچھو نا، راغب کو خواب آیا تھا۔ نمل اور دیا کو لگا وہ ان پہ طنز کر رہی ہے، تو وہ دونوں اسے بس سنجیدگی سے دیکھتی رہیں۔ لو، میں سچ کہہ رہی ہوں، راغب کو خواب ہی آیا تھا۔ اس نے کہہ کر انہیں ساری تفصیل بتا دی تو وہ دونوں ہی گنگ ہو گئیں۔ ایسا ممکن ہوتا ہے؟ ردھم نے شانے اچکائے۔ ہمارے کیس میں تو رائٹر نے ممکن کر دیا بہن۔
نمل اور دیا نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بات کتنی انوکھی تھی، وہ بات تک حیران ہوتی رہی تھی۔ شام کا کھانا شایان کی طرف سے تھا اور ملازم کھانا لگانے لگ چکے تھے۔ ردھم کو نمل انگوٹھی والی داستان سنا رہی تھی۔ وہ بیبی ریویل ہونے کی ساری ویڈیوز وغیرہ دکھا کر اب انگوٹھی پہ آ گئی تھی۔ تم پاگل ہو نمل، ایک نمبر کی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، مجھ سے گم ہوتی تو میں راغب کو سیدھا کہتی کہ مجھے نئی منگوا دیں، بات ختم۔ انہوں نے کہا ہے ٹینشن نہیں لینی، تو میں کیوں لوں؟ ان کے بچے پال رہی ہوں، ایک گود میں ہے ایک پیٹ میں ہے، تو اتنا نقصان بھی نہیں کر سکتی میں۔ نمل نے حسرت سے ردھم کو دیکھا، کاش وہ ردھم جیسی بے فکر ہو پاتی۔ ردھم اسے اپنی نوکری کے بارے میں بتانے لگی تھی کہ کیسے اس کی عقل ٹھکانے آئی۔ تو تم نے ایڈوانس سیلری جو لی تھی وہ واپس کر دی؟ ردھم نے سر جھٹکا، کر ہی نہ دوں، میں کیوں کروں، وہ میرے پیسے ہیں۔ نمل اس کی بچکانہ حرکتوں کو سن کر حیران تھی کہ راغب کیسے اسے جھیلتا ہے۔ بہت ہمت ہے بھائی کی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تبھی ردھم کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ دیا اور نمل نے ایک ساتھ سوال کیا تو وہ جھکی سرگوشی میں بولی، تمہارے بھائی پہ پیار آ گیا، پیار آ گیا۔ اس نے گانا گنگنایا اور وہاں سے چلی گئی۔ راغب میری بات سنے۔ دیا اور نمل کو دیکھ کر آنکھ دباتی وہ راغب کو بلا کر باہر لون کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ایسی ہی ہے، نمل نے خفت سے کہا، میں بھی ایسی ہی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھی اور فاخر کو بلانے چلی گئی۔ کیسی لڑکیاں ہیں، شرم ہی نہیں ہے ان میں۔ شایان جیسے اس کے دل کی باتیں پڑھ رہا تھا۔ ساری شرم تم میں جو ہے۔ وہ اس کی آواز پہ چونکی۔ دونوں اس کے ساتھی چلے گئے تو وہ بھی نمل کے پاس آ گیا تھا۔ نمل کو اس کی بات کا جواب نہ آیا۔ شایان نے نمل کے کان میں سرگوشی کی، ہم بھی چلیں کسی کونے میں؟ نمل نے اس کے چہرے کا تعاقب کیا، بچے وہ ہمارے بھروسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ شایان کی تبھی دفاتن نگاہ موسیٰ اور لیزا پہ گئی تو وہ مسکرایا۔ موسیٰ کو دیکھ کر وہ بھی بڑا بے چین ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے لیزا کو اپنے پاس بٹھایا اور موسیٰ کو گود میں لے لیا، اور موسیٰ صاحب جیسے ہی شایان کی گود میں گئے، ڈھیلے ہاتھ کر کے اس نے جو شایان کی پٹائی کی کہ شایان کے کان سن ہو گئے۔ اوئے تو باپ کا بدلہ لے رہا ہے مجھ سے؟ شایان نے اسے آنکھیں دکھائیں تو موسیٰ بھی ماتھے پہ تیوریاں ڈال کر اسے گھورنے لگا۔ دو ماروں گا، آنکھیں نیچے۔ شایان نے مصنوعی اسے ڈانٹا تو وہ ہونٹ نکال کر رونے کی تیاری کرنے لگا۔ شایان سٹ پٹا گیا، اچھا اچھا نہیں مارتا یار، میں پاگل ہوں، سوری بیٹا سوری، میرے دل کا ٹکڑا۔ اس نے موسیٰ کو ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا تو وہ رونا بھول کر کھلکھلانے لگا تھا۔ نمل شایان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے لیزا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ اس کے سر کو نرم ہاتھ سے سہلانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ راغب نے باہر آ کر سوال کیا تو ردھم نے اس کے کوٹ کو پکڑ کر کھینچا اور اپنے اوپر کر لیا۔ پیار کریں؟ وہ شدت سے اس کے سینے میں سمٹ رہی تھی۔ راغب کو اس کی فرمائش پہ جھٹکا لگا۔ کیا کروں؟ ردھم نے ٹھوڑی اس کے سینے سے ٹکا کر چہرہ اوپر کیا۔ پیار کریں؟ وہاں ہم ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی اور اب میرے جذبات جاگ گئے ہیں۔ راغب کے لبوں کو چومنے وہ اوپر کو ہوئی تو راغب نے اس کے چہرے کو جبڑے سے تھام کر پیچھے کیا۔ کسی اور کے گھر میں کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، گھر جا کر کریں گی۔ وہ نرمی سے اس کے گال پہ انگلیوں کی پشت پھیرنے لگا تھا۔ ردھم نے سر نامے ہلایا۔ یہی ایڈونچر ہو جائے گا، پکڑے جانے کے خوف میں کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ راغب نے اپنا سر پیٹ لیا، مجھے نہیں کرنا ایڈونچر، جا کر اندر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بولا تو ردھم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اب گھر جا کر بھی آپ میرے قریب آئے تو میں آپ کو بتاؤں گی، آئی ہیٹ یو، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ راغب نے اسے تھپڑ دکھایا، پھر تم مار کھاؤ گی۔ ردھم سر جھٹک کر چلی گئی۔ راغب نے ہنس کر گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی بھی نہ حد کرتی ہے۔ وہ سر جھٹکتا اندر چلا گیا تھا۔ ردھم جو اندر جا رہی تھی، اس نے راستے میں گیسٹ روم میں دیا اور فاخر کو دیکھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ردھم بس سرد آ بھر کر رہ گئی۔ میں بھی گھر جا کر قریب نہیں آنے دوں گی،
کرتے رہیں ہاتھ سے خود کو خوش، میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ کھانے سے پہلے وہ نمل کے کمرے میں واش روم یوز کرنے آئی تھی۔ وہاں ہینڈ واش ختم تھا تو وہ بیسن کے اوپر لگی پلاسٹک کی چھوٹی سی الماری کھول کر اس میں سے ہینڈ واش تلاش کرنے لگی کہ تبھی وہ چونکی۔ اس کی بھویں سکڑیں اور اگلے پل وہ دھک سے رہ گئی۔ اسے یقین سا نہ آیا تھا۔ جبران کا زخم بھر گیا تھا اور وہ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ حمیرہ اسے ہر روز ملنے آتی تھی۔ جبران نے اس سے شادی کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ میں یہاں تمہاری عیادت کے لیے آتی ہوں اور تم مجھ پہ ٹھڑک جھاڑ رہے ہو، مصنوعی ناراضی سے بولی تھی۔ جبران نے اس کو کوہنی سے تھام کر دیوار سے لگایا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بغیر شرٹ کے تھا، اس کے سینے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زخم ان دنوں کچا تھا، لیکن جبران کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ حمیرہ کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں انڈیلتا بولا، ٹھڑک جھاڑی نہیں ابھی، پر جھاڑنے پہ آیا تو تمہیں یہیں پانی پانی کر دوں گا۔ حمیرہ کو سانس لینے میں دقت سی ہونے لگی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ بدتمیز انسان۔ گہری شیو اور بھری بھری مونچھوں والے نے بھویں اچکائیں۔ اچھا تو میں بدتمیز انسان ہوں؟ حمیرہ نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ چلو پھر اس بدتمیز انسان کی بدتمیزیاں جھیل لو، وہ کہہ کر اس کے گال سے اپنا شیو سے بھرا گال رگڑنے لگا۔ اس کے سیاہ بالوں کی چبھن نے حمیرہ کا اعتماد ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پیچھے ہو جاؤ، میں سچ میں تمہاری چوٹ دکھا دوں گی۔ جبران خمار سے گویا ہوا۔ مجھے پرواہ نہیں، میری پرواہ کرنے والی ہی تم ہو۔ میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ حمیرہ کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے مینچ لیا تھا۔ لرزتے ہاتھ کو جبران کے مضبوط کاندھے پہ رکھ کر وہ اس کی لو دیتی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی لرزتی ہوئی آواز سے گویا ہوئی، تم نہیں ہو بدتمیز، پلیز پیچھے ہو جاؤ۔ جبران ڈھیٹ بن کر اس کے سامنے کھڑا رہا۔ نہیں ہوں گا، آج بدتمیزی کر کے رہوں گا، اور پھر بے شک میرے منہ پہ تھپڑ مار دینا یا میرا زخم دکھا دینا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہہ کر دوبارہ اپنے گال کو حمیرہ کے گال سے رگڑا۔ حمیرہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس کے ناخن جبران کے کاندھے میں پیوست ہونے لگے۔ جبران نے پہلی بار حمیرہ کو اس طرح پگھلتے دیکھا تھا، اور جبران یہی چاہتا تھا کہ حمیرہ اس کے سامنے وہ بنے جو وہ حقیقت میں ہے۔ اس زمانے نے اسے سرد اور پتھریلا کر دیا تھا، اور جبران چاہتا تھا کہ وہ حمیرہ بن کر رہے جو وہ اندر سے ہے، نرم، معصوم اور بے اعتماد۔ جبران نے نرمی سے اپنے لب اس کے گال پر پیوست کیے تو حمیرہ نے ایسے سانس بھرا جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری سیل ہٹ گئی ہو۔ وہ اس کے گال پر مہر ثبت کرنے کے بعد اس سے دور ہو گیا۔ حمیرہ دیوار سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ کچھ دیر وہ آنکھیں حیا سے کھول ہی نہ سکی۔ اس نے بہت دقت سے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، اور سنبھلتے ہی اس نے جبران پر ایک مصنوعی غصے سے بھری نگاہ ڈالی۔ میں اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی، وہ اسے کہہ کر اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جبران نے پیچھے سے کہکا لگایا، تم نہیں آؤ گی تو میں بھی پٹی نہیں کروں گا۔ حمیرہ نے بغیر پلٹے لمحہ بھر دروازے کے پاس رک کر کہا، تو پرواہ کسے ہے؟ جبران شوخی سے مسکرایا، تمہیں ہے، اور تم دیکھنا کل آؤ گی، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ حمیرہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دروازے کو کھول کر باہر نکل گئی تھی، اور جبران صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب اس سے مزید صبر نہیں ہوتا تھا، اور جیسے جیسے اس کا زخم بھرنے لگا وہ حمیرہ پر دباؤ ڈالنے لگا کہ وہ اپنے گھر بات کرے، اپنی امی کو کہے کہ جبران حمیرہ کا رشتہ لینے آنا چاہتا ہے۔ اور آج حمیرہ اس کی اسی بات پر بحث ہو گئی تھی، اور اس بحث میں حمیرہ ہار گئی تھی۔
اس نے جبران سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امی سے جا کر کسی بھی صورت میں بات کر لے گی۔ وہ اب جبران کو مزید اذیت نہیں دے گی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمیرہ کی باتوں کو سوچتے اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بار بار ابھرتی تھی۔ اس نے کروٹ موڑ کر اپنے موبائل کو اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر انگلیاں چلانے کے بعد اس نے حمیرہ کی تصویر کو نکالا۔ وہ ابھی حمیرہ کی تصویروں کو توجہ سے دیکھتا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی اور نمبر کو دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے۔ مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر پتھریلے تاثرات آ گئے۔ اس کا دل کیا کہ وہ کال نہ اٹھائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ شخص باز نہیں آئے گا، تو اس نے مجبوراً کال اٹھا لی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ جانتا تھا کہ جبران اس کا نمبر پہچان چکا ہے، اسی لیے وہ سیدھا مدعے پر آ رہا تھا۔ جبران نے سرد مہری سے جواب دیا، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ پینتھر دوسری جانب سے ہنسا، تم پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنا ناراض رہتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ کچھ دنوں بعد تم میرے پاس آؤ گے۔ جبران نے کرب سے آنکھیں میچ لی، میں یہ سب چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ پینتھر کا لہجہ دوسری جانب بدل گیا، اس کے لہجے میں سختیاں بھر گئی تھیں۔ تم جانتے ہو کہ ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ تم میرے پاس آؤ گے، اپنی نوکری چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ میں تمہیں اب مزید اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنے دوں گا۔ تمہاری اصل جگہ میرے پاس ہے اور تم بہت جلد میرے پاس آؤ گے۔ اور اس سے بھی پہلے اپنے اس دماغ میں اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے بٹھا لو، میں بار بار نہیں کہوں گا جبران، تو خود کو تیار کر لو کہ تم نے اب یہ سب چھوڑنا ہے، راغب چوہان کو، اپنی نوکری کو اور باقی ساری چیزوں کو بھی۔ جبران نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کال بند کر دی تھی۔ اسکرین کو بجھا کر اس نے بیڈ پہ موبائل پھینکا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کبھی کبھی تو وہ یہ خواہش کرتا تھا کہ وہ گولی اس کی جان لے لیتی، اس کی پینتھر سے تو جان چھوٹتی، لیکن قسمت نے یہاں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور اب اسے وہ سب ماننا ہوگا جو پینتھر کہہ رہا تھا۔ اسے اب پینتھر کے بنائے ہوئے پلان پر چلنا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔